बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट हो रही है, खामोशी से हो रही है और वो अचानक सामने आ जाएगी और वो है बाजवा साहब से मुताल्लिक। क्योंकि बाजवा साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के एक अहम तरीन ओहदे को, एक आला तरीन ओहदा है पाकिस्तान का, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक ताकतवर तरीन शख्स होता है और उसकी इज़्ज़त भी बहुत होती है, लेकिन उस इज़्ज़त को बेतौकीर किया बाजवा साहब ने। और 6 सालों में, पहले 3 साल तो उनके थे बहुत अच्छे, लेकिन आखिरी 3 सालों में उन्होंने वो कुछ किया कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और मेरा अपना ख्याल है, पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल तारीख में पहला आर्मी चीफ वो थे जनरल याहिया, और उन्होंने तो, उनके पे तो एक और स्टिग्मा है और उन पे स्टिग्मा वो हट नहीं सकेगा। और क्योंकि अगर उनको सही मानों में उनको कहा जाए कि वो गद्दार आज़म थे, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके दौर में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था और इसीलिए याहिया खान का नाम लेवा कोई नहीं है, ना फ़ौज में ना फ़ौज से बाहर, और वो एक गुमनामी की ज़िंदगी वो मरे थे। उसके साथ साथ अब उसके बाद ये जो दूसरा आर्मी चीफ बाजवा साहब ने भी इंतहा कर दी है और कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि आर्मी चीफ के ओहदे पर 6 साल इस ओहदे पर रहने वाला शख्स ये कुछ कर सकता है। और अब तो मैं ये समझता हूँ, और पहले तो हम ये समझते थे कि शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन अब वाकई फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा ये फ़ौज के अपने वक़ार का और अपनी फ़ौज के अपने तशख़्ख़ुस का ये बन गया है इम्तहान कि बाजवा साहब को खामोश करवाया जाए। क्योंकि बाजवा साहब ने रिटायरमेंट के बाद, ख़ास तौर पे रिटायरमेंट से पहले तो वो जो कुछ कर रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने तहैया किया हुआ है कि वो फ़ौज को, वो अपनी बेतौकीरी नहीं कर रहे, क्योंकि उनको अपनी बेतौकीरी का तो फिक्र है ही नहीं। वो अपने आप को, वो सही कहते हैं कि अपने आप को वो समझते हैं कि वो सुपर किंग समझते थे, और इमरान खान साहब की बात सही है कि तमाम मामलात उनके कंट्रोल में थे, और ये अपोजिशन भी जानती थी उस वक्त की, और मौजूदा पीटीआई को भी पता था, पीटीआई के इत्तेहादियों को भी पता था कि सारे मामलात जो हैं वो किस तरफ से चलाए जा रहे हैं और किस तरफ से चलाए जा रहे थे। ये इसमें ना मुस्लिम लीग नवाज को कोई शुबा है, ना पीपल्स पार्टी को शुबा है, ना किसी और को शुबा है। क्योंकि बाजवा साहब अब खुद आज से पहले किसी भी आर्मी चीफ ने, ना ही वो जब सिटिंग था उस वक्त और ना ही रिटायरमेंट के बाद इस तरीके से अपने खिलाफ मटीरियल पेश किया। वो दरअसल अपने खिलाफ मटीरियल पेश नहीं कर रहे, वो फ़ौज को मुतनाज़ बना रहे हैं, फ़ौज को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो फ़ौज से जुड़े हुए हैं और लोग फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे जवान जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं, वो अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं। शुहदा की फैमिलीज़ को सैल्यूट करते हैं हम सुबह शाम, और उनके बच्चों को, उनके जो ख़वातीन रह जाती हैं उनको, उनके वालिदैन को, क्योंकि वो अपने लख्ते जिगर देते हैं और वतन का दिफा करते हैं। और वो इसे सब कुछ पैसों की खातिर नहीं करते, वो वतन की मोहब्बत की खातिर करते हैं, और वो अपने दिफा सरहदों पे हिफाजत करते हैं हमारी, और हम सुकून से सोते हैं। इस मोहब्बत को, इस रिश्ते को तार तार किया है बाजवा साहब ने, और ये बात अफवाज पाकिस्तान को समझ आनी चाहिए, और मेरा ख्याल है समझ आ गई है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है, देखें, आप रिटायर हो गए, आपने जो कुछ किया रिजीम चेंज से मुताल्लिक, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं। अब हर कोई अपने अपने तरीके से बाजवा साहब को चार्जशीट दे रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से। अभी 3-4 दिन पहले ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, बड़ा इंकशाफ किया कि बाजवा साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को बुलाया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुलाया, और शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, खालिद मक्सी साहब को बुलाया, जॉइंट मीटिंग की, और उसमें ये मीटिंग रिजीम चेंज से पहले, अदम एतमाद से पहले की थी, और वहाँ पे मामला तय हो रहे थे। उसके बाद मलक अहमद खान, शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद ज़ुबैर साहब, उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, उसके बाद शुजात अजीम साहब, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, एक आपने चल रही होगी गफूर हैदरी साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने शटअप कहा, तो वो भी अज खुद, वो भी एक तवील नशिस्त थी, और वो नशिस्त पता कब हुई थी? मौलाना फजलुर रहमान साहब से, अकरम दुरानी साहब से, मौलाना गफूर हैदरी साहब से। वो हुई थी ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को इमरान खान साहब के खिलाफ धरने का कहा जा रहा था,
اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس سے پہلے ضمانت مانگ رہے تھے کہ بھئی پتہ نہیں آپ لوگ مجھے استعمال نہ کر لیں، پہلے مجھے بتائیں کہ تمام جو ہے آپ کے باجوہ صاحب جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں اس معاملے پہ۔ یہ کسی اور نے نہیں بتایا مجھے، یہ JUI نے خود بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں دھرنا لے آتا ہوں لیکن پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ یہ مجھے استعمال نہیں کیا جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ پھر یہ 4 سے 6 گھنٹے کی نشست ہوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مولانا غفور حیدری صاحب، اکرم درانی صاحب، اور یہ باجوہ صاحب نے خود ہی بتایا تھا ہمیں کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تو میں نے یہ کہا، میں نے وہ کہا، میں نے وہ کہا، وہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، لیکن اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے کیا کہا وہ انہوں نے نہیں بتایا تھا، وہ غفور حیدری صاحب نے خود بتا دیا۔ تو دراصل وہ جو 4-6 گھنٹے کی نشست تھی وہ اس دھرنے سے پہلے کی نشست تھی، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو گارنٹی دی گئی تھی کہ آپ دھرنا لے کے آئیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہوا یہ کہ وہ دھرنا تو آ گیا لیکن اس میں پھر نواز شریف صاحب بھی چھوڑ گئے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات سے انکار کر دیا سروسز ہسپتال میں، کیونکہ ڈاکٹر نے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب ایک تقریر کر کے اسلام آباد میں غائب ہو گئے تھے، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اچھے میسج کا انتظار کرتے رہے، اور اس میں ایکسٹینشن کے معاملات طے پا گئے اور ایکسٹینشن ہو گئی، اور اس کے بعد ایکسٹینشن کے معاملات طے پانے تھے تو نواز شریف صاحب اس کے بعد پھر بیرون ملک روانہ ہو گئے تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو چودھری شجاعت صاحب کے ذریعے پیغام دیا گیا تھا کہ مارچ میں آپ کا کام ہو جائے گا، کہ یہ حکومت چلی جائے گی، وہ جو امانت کا کہتے رہے تو وہ پھر مارچ میں وہ امانت نہ سپرد کی گئی۔ اور اس کے بعد پھر کیونکہ نواز شریف صاحب نے بھی ایکسٹینشن کے بل پر اسی لیے دستخط کیے تھے کہ عمران خان صاحب کی چھٹی کروائی جائے گی، تو عمران خان صاحب بھی وہ نواز شریف صاحب کو بھی جواب دے دیا، کیونکہ انہوں نے کہا جی آپ باہر چلے گئے ہیں، مریم کو باہر بھیجنا تھا وہ نہیں جا سکی تھیں، تو وہ معاہدہ وہیں پہ رک گیا تھا، اور وہ معاہدہ رک نہیں گیا تھا بلکہ وہیں سے پھر لڑائی شروع ہوئی تھی، جس میں نواز شریف صاحب نے آ کے گوجرانوالا، کوئٹہ اور کراچی میں پھر اپنی تقریر کی پشاور میں، اور انہوں نے باجوہ صاحب کو براہ راست لتاڑا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ بات کی تھی کہ جی وہ میری امانتیں میرے سپرد کریں۔ چودھری شجاعت صاحب آگے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب پیچھے تھے، تو وہ ایک پوری کی پوری ایک وہ بھی چارج شیٹ ہے، وہ بھی یہ مسئلہ تھا، تو وہ ایکسٹینشن ہوگی۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب، اب وہ ساری چیزیں اب واپس لوٹائی گئی ہیں، تو اس کے بعد رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی بتا دیا اور باقی لوگوں نے بھی بتا دیا۔ اب اس سے بھی اگلا کام جو ہے، اس سے بھی اگلا کام یہ ہے کہ باجوہ صاحب خود بلا کے کہہ رہے ہیں، خود بلا کے جاوید چودھری صاحب کو بلا کے جاوید چودھری صاحب کو بتا دیا، اس کے بعد منصور علی خان کو بتا دیا، اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب کو بتا دیا، اور وہ ساری باتیں، اور جرنلسٹ کے ساتھ تو جو باتیں بھی کریں گے تو وہ تو ظاہر ہے وہ رپورٹ کرے گا، اور وہ تو اس کے لیے تو یہ حلوہ ہوتا ہے اس طرح کی انفارمیشن۔ یہ ہم تو تھے نہیں کہ ہم آپ کے پاس گھنٹوں میں بیٹھے رہتے تھے اور ہم کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ آپ کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوئی ہے، تو اب تو وہ معاملہ نہیں ہے، یہ تو اب جناب ہاٹ کیک، کیونکہ جاوید چودھری صاحب کو جو کچھ ہوا انہوں نے رپورٹ کیا اور وہ ہاٹ کیک ہے۔ منصور علی خان ہاٹ کیک ہے، وہ انہوں نے آپ نے جو کچھ بتایا وہ آگے بیان کر رہے ہیں، اور آفتاب اقبال صاحب نے بھی بتا دیا کہ بھئی، اور کیا بتایا جا رہا ہے کہ جی میرے پاس آڈیو ویڈیو ہیں۔ یہ بات مجھے باجوہ صاحب نے بنفس نفیس 23 اپریل سے پہلے بتا دی تھی، یعنی کہ پچھلے سال کوئی 20-22 اپریل کو، وہ میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں، مجھے بتا دی تھی کہ جی میرے پاس ویڈیوز ہیں، ان سب کی ویڈیوز ہیں، یہ آپ سمجھتے ہیں، یہ اس میں ہمیں بھی اس میں انہوں نے شامل کیا ہوا تھا کہ یہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب، اور اس میں جوڈیشری کو بھی ساروں کی طرف اشارہ تھا کہ آپ سب لوگوں کی جو ہے نا، ہمارے پاس ویڈیوز ہیں میرے پاس، اور یہ جو کپڑے شپڑے پہنتے ہیں نا، یہ آپ اپنے لیے پہنتے ہیں، ہمارے لیے نہیں پہنتے، ہمارے سب ننگے ہیں میرے سامنے۔ تو یہ اس وقت مجھے بھی بتایا تھا، تو ہم نے تو دبا دیا تھا کہ ایسی باتیں کیا رپورٹ کرنی ہیں، لیکن اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں بلا کے کہ میں خود ریکارڈ کرتا تھا، میں خود ریکارڈنگ کرتا تھا، میرے پاس ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ بات انہوں نے کی، تو اگر پتہ چلے کہ عمران خان صاحب کے پاس بھی کچھ ہے اور فلاں کسی اور کے پاس بھی کچھ ہے، کسی اور کے پاس بھی کچھ ہے، تو ذرا تصور کریں پھر کیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ آڈیو ویڈیوز کا دھندا جو ہے، یہ اس لیول پہ آ کے میں نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں، دنیا کی کسی تاریخ میں یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آرمی چیف، فوج کا سربراہ، وہ بلا کے
یا فون کر کے یہ بتائے کہ میرے پاس آڈیوز ہیں، میرے پاس ویڈیوز ہیں، اور وہ ان آڈیوز ویڈیوز کی بنیاد پہ گیم کرے اور یہ ساری چیزیں کرے. تو یہ از خود میں تو کہوں گا چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب سے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جناب ساحر شمشاد صاحب سے، ایئر چیف سے، نیول چیف سے، یہ بحیثیت ادارہ پورے ادارے سے کہ اس معاملے کو یہیں پہ روکیں. اور کیونکہ یہ گمنامی کی زندگی میں جانا چاہتے تھے، لیکن یہ گمنامی کی زندگی میں نہیں جانا چاہتے، اور یہ سب کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اتنا مٹیریل پرووائڈ کر چکے ہیں کہ کورٹ آف لاء میں اب کوئی گنجائش نہیں رہ گئی. جتنا کچھ یہ بتا چکے ہیں لوگوں کو بلا کے، اور یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ کیونکہ اسٹریٹجی اگر سمجھی جائے تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ یہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، یہ ادارے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے. اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، ادارے کی لیڈرشپ کا نقصان ہو رہا ہے. اور یہ روزانہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں اور وہ ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، پبلک ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتی ہے، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ قوانین موجود ہیں اور یہ اتنا میٹیریل دے چکے ہیں کہ اب کوئی پیچھے گنجائش نہیں رہے گی. ایک اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات، کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس میں، اور یہ سارے کا سارا وہ خود بتا رہے ہیں کہ جی میں نے کیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اور جنرل اس میں کہیں نظر نہیں آیا، کوئی اور جنرل نظر نہیں آ رہا، کوئی اور لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، اور یہ سارا کچھ خود بخود ہی کرتے جا رہے ہیں اور پھر بتا بھی خود رہے ہیں. کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج تک میں نے نہیں سنا رانا ثناءاللہ صاحب سے یا خواجہ آصف صاحب سے، ملک احمد خان صاحب سے اور شجاعت عظیم صاحب سے، زبیر صاحب سے یہ سنا ہو کہ جناب یہ خاص طور پہ کہ جناب ڈی جی آئی بھی ادھر موجود تھے یا کوئی اور جنرل بھی موجود تھے. نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں، اور اسی لیے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے اور ڈی جی آئی ندیم انجم صاحب نے جو پریس کانفرنس کی تھی، تو انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا اس پریس کانفرنس کو پہلے تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن باجوہ صاحب نے کہا تھا نہیں یہ ضرور کرنی ہے اور اسی طریقے سے کرنی ہے. لیکن اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی آئی جو ہے وہ ایک بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم پولیٹیکل معاملات میں ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہم انوالو نہیں ہیں. تو اب ان کی بات یہ سچ ثابت ہو رہی ہے کہ پھر یہ سارا کچھ باجوہ صاحب خود کر رہے تھے، اور ون مین شو تھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھے تھے، سب کچھ خود کر رہے تھے، اور وہ اب بتا بھی رہے ہیں. تو آفتاب اقبال صاحب کی ٹویٹ کہہ رہا ہوں، اس کی جو ویڈیو ہے وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جاوید چوہدری صاحب نے جو کچھ لکھا تھا وہ منصور علی خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب ہم وہ بدل رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحافیوں کو آپ جو کچھ بتائیں گے وہ رپورٹ کر دیں گے. بہت کم صحافی ہوتے ہیں، چودھری غلام حسین صاحب جیسے، میرے جیسے، اور بہت اور بھی ہیں، تو وہ نہیں بتاتے. ارشاد بھٹی صاحب جیسے اور عارف حمید بھٹی صاحب جیسے، ارشد شریف صاحب جیسے بہت کم جرنلسٹ ہیں جو آف دا ریکڈ باتوں کو آف دا ریکڈ رکھتے ہیں. لیکن اب تو جناب برسر عام سب کچھ ہو رہا ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے. تو اس لیے فیصلہ افواج پاکستان کو کرنا ہے اور آپ لوگوں کو کرنا ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ میٹیریل خود پرووائڈ کیا جا رہا ہے اور بلا کے پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور اس میں ہماری مسلح افواج اور ہمارے ادارے جو ہیں وہ، اور چیف آف آرمی اسٹاف کا جو ایک عہدہ ہے، اس کا ایک آفس ہے، سیکریٹریٹ ہے پورے کا پورا، وہ ہٹ ہو رہا ہے. اس پہ پلیز اس پہ کچھ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.